आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बागी सेनेटर फैसल रजा आबदी किसके एजेंडे पर और दहशतगर्दी के खिलाफ जिहाद, मगर कैसे? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। मैं वो चाहते बताता रहा आपको कि इस मुल्क के अंदर मैं माशाअल्लाह की चाह महसूस कर रहा हूँ। इस मुल्क में क्या वजह है कि कातिलों को खुलेआम हर तरह की इजाजत है और मक़तूलीन के वारिसीन जिनकी शहादत और शहीद को मुतनाज़ा बनाया गया, इससे बड़ी और क्या दलील होगी? इसी को हमारी लाशें गिरानी है तो हम कब्रिस्तान रहने के लिए तैयार हैं। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। कल एक अजीब वाकया हुआ। गुजरांवाला में एक कब्रिस्तान का गोरकंद कब्र खोदने के लिए 10,000 रुपए रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया और ये पहली बार था जब वो पकड़ा गया। न जाने ये काम कब से वो कर रहा होगा, न जाने अब तक उसने कितने जिंदा लोगों से उनके प्यारों को कब्र में उतारने के पैसे लिए होंगे। ये हमारा अलमिया है, न जीना आसान न मरना। वतन अजीज में जिंदा रहने के लिए तो जगह जगह रिश्वत देनी ही पड़ती है, लेकिन अब तो कब्र में सुकून से उतारने के लिए भी भारी रकम अदा करनी पड़ती है। क्या हमारा जिस्म मुर्दा हो गया है? क्या हमने अपने ज़मीर किसी को बेच दिए हैं? हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या तड़पना, कुड़ना, सिसकना सिर्फ गरीब का, आम आदमी का मुकद्दर है? क्या रहनुमाओं को कुछ खबर है? क्या सियासी मसीहाओं को कुछ खबर है? क्या जलसे जुलूसों के, धरनों के और रैलियों के करता धरताओं को कुछ खबर है? कहाँ है हुकूमत? क्या मसरूफ है मुल्क की मौशी सूरत हाल बेहतर बनाने में? क्या मसरूफ है परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के मुकदमे में? या मसरूफ है तालिबान से मुज़ाकरात के नए सिलसिले में? क्या किसी को सूरत हाल का अंदाजा भी है? आज सबको सिक्योरिटी चाहिए, सदर को, वजीर आजम को, वुज़रा को, वुज़रा-ए आला को, उन सबके मुशीरों को, उनके मुशीरों को और उनके मुशीरों को, हत्ता के एक SHO को भी अपनी सिक्योरिटी लेकर चलना पड़ता है, चलता भी है। इस माहौल में अवाम की हिफाजत कौन करेगा? अवाम को सिक्योरिटी कौन देगा? क्या बड़े बड़े महलों में बैठकर गरीब की बात करने वालों के लिए अवाम इतनी कीमती नहीं है कि उनकी हिफाजत की भी बात की जाए? जिसका जब दिल चाहे भरे बाजार में जिसको चाहे मारकर चला जाए और सबकी आंखों पर पट्टियां बन जाए। आखिर अवाम का कसूर क्या है? क्या ये जमहूरियत का तोहफा है या इस आमरीत का इसे सिलसिला करार दिया जा सकता है जो बार बार हम पर मुसल्लत की जाती है और अब भी कभी कभी कुछ लोग इसके हक में दलाइल देते हैं? इसी पर प्रोग्राम में बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर फैसल रजा आबदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम फैसल रजा आबदी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने टाइम निकाला। पहले एक ब्रेक ले लूं, फिर जरा तफसील से बात करते हैं। देखते रहिएगा न्यूज बीट। फैसल रजा आबदी साहब, आजकल आपका मिशन क्या है? आप किसके एजेंडे पर हैं? मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ आपका और आपके इदारे का कि बुरे वक्त में आपने मुझे बुलाया और यहाँ पाबंदियों के बावजूद वक्त दिया अपनी बात करने का। मैं आपका तहे दिल से ममनून हूँ, मशकूर हूँ। दूसरा, मैं कल इस्लामाबाद में होने वाले मौलवी साहब और उनके साथी की और कराची में आगा जूस सेंटर 2 पुलिस एहलकारों की शहादत की और जो नौजवान शहीद हुए, मैं उन सब से ताज़ियत करता हूँ और कातिलों पर लानत करता हूँ और हमें अब ताज़ियत और मजम्मत से आगे आना होगा। वक्त की ज़रूरत है। दूसरा, मैं बताऊं, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मेरा एजेंडा सिर्फ ये है कि मैं इन तमाम कुव्वतों को जिन पे दहशतगर्द हमले कर रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे ले आऊं यकजहती के साथ। ये ख्वाब मैंने और साहबजादा फजल करीम ने एक साथ देखा और दोनों तनहा शुरू हुए। उनको शहीद कर दिया गया जहर दे के। फिर मैं रह गया अकेला और उसके बाद अब मेरे साथ उनके जमासाल साहबजादा हामिद रजा और आरिफ हुसैन हुसैनी के शागिर्द नासिर शिराजी मौजूद हैं। इतना नेक एजेंडा है, हुकूमत ऑन क्यों नहीं करती आपको? हुकूमत ने हमें, मैं आपको बताऊं कि हम शोहदाए पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस कराने जा रहे थे। इसमें कोई सियासी कारकुन मदू नहीं था। इसमें तमाम शोहदा के लवाहिकीन मदू थे। जी, कल कन्वेंशन सेंटर में, जिसकी हमने बाकायदा फीस भरी, इजाजतनामे दिए, सब लिए। सुना है फीस भी वापस कर दी? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि हम गए, क्रिश्चियंस, हिंदू, सिख भाइयों को, उन सबको बुलाया, अफवाज पाकिस्तान से, रेंजर से, पुलिस से, उलमा से, हमने कैटेगरी ली मुख्तलिफ मज़ारात से कि आप आइए, हमारा इख्तियार नहीं है, आप हमें गाइड कीजिए कि आया आप इन लोगों से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आप इनको माफ़ी देते हैं? अगर उन्होंने माफ़ कर दिया, हमने भी माफ़ कर दिया। ठीक है।
تو یہ اس کے لیے کنونشن منعقد ہونا تھا, انہوں نے اس کو کینسل کر دیا. ایک دن 2 دن پہلے ہمیں اطلاع ہے کہ آپ کا یہ کینسل کر دیا گیا ہے, اب آپ اپنے پیسے واپس لے جائیں. ہم نے تمام لوگوں کو روانہ بھی کر لیا ہے, یہاں پہنچ بھی گئے. پھر ہمیں جان بوجھ کے نکال کے سڑک پہ پھینکا جا رہا ہے. حکومت پر الزام جب لگائیں گے کہ وہ طالبان کی مدد کر رہے ہیں تو وہ یہ کریں گے نا. نہیں, میں آپ کو بتاؤں یہ وجہ کیا ہے. اگر کل انہوں نے شہداء کے لواحقین نے کھڑے ہو کے کہہ دیا نا کہ ہمیں یہ مذاکرات منظور نہیں, نام معافی دیتے ہیں, تو آپ کے آئین اور قانون کے تحت اب دنیا میں کسی میں طاقت نہیں ہے اس کے بعد کہ آپ جا کے ان سے مذاکرات کریں یا ان کو معافی دیں. یہ ہے مسئلہ. وہ کہہ رہے ہیں اے پی سی نے اجازت دی ہے ہمیں. اے پی سی ریپریزنٹ نہیں کر رہی نا پارلیمنٹ کو. پارلیمنٹ نے اجازت دی ہوتی تو آپ کی بات سمجھ میں آتی نا. پارلیمنٹ نے تو نہیں دی اجازت. میں پارلیمنٹرین ہوں, میں نے نہیں دی, مجھ سے پوچھا بھی نہیں. ساری پارٹی وہاں پر ہیں, لے لیں گے اجازت. میں نہیں ہوں, میں پارلیمنٹرین ہوں. پارٹی نہیں ہوتی اندر. اندر یا تو پھر رکن اسمبلی ہوتا ہے یا پھر سینیٹر ہوتا ہے جو اپنے پارٹی سے دماغ لینے کے بعد ایک منشور لاتا ہے سامنے اور اس کے بعد بلنگ کرتا ہے اور اس کو قانون کا بناتا ہے. یہ لیجسلیشن ہے اسمبلی کا کام. تو ہم نے نہیں دی اجازت. یا تو پارلیمنٹ میں لے آئیے آپ, اور پارلیمنٹ بھی پھر جینین ہونا, ٹھپا اسمبلی تو نہ ہو. اب اجازت تو نہیں ملی نا, پھر کل کیا کرنا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کو اب لایا عمل بتا رہا ہوں. ٹھیک. دیکھیں پارس, ہم نے 5 سال یہاں بیٹھ کے آئین اور قانون کی ہم نے بالادستی کی بات کی. قانون نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم رائٹ اپنے جو ہے بلند کریں اور اس کے لیے ڈیمونسٹریشن کریں یا جلسہ کریں. ہم 4 دیواری میں کر رہے تھے, آپ نے ہمیں سڑک پہ جان بوجھ کے پھینکا, اور اب تک مجھے کوئی 25 دھمکیاں موصول ہو چکی ہیں کہ کل تمہیں ماریں گے. اچھا. بالکل. اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ کل آپ ہمیں ضرور ماریے گا. ہمارے جو 3500 لوگ آنے تھے, اب مجھے نہیں پتا اس میں سے کتنے آئیں گے, درم برم کر دیے انہوں نے ہمیں. وہ بھی شہداء کے لواحقین, انہوں نے لاش دیکھی ہے, ظاہر سی بات ہے, چلیں آپ ان کو نہیں آنے دیتے, لیکن میں, صاحبزادہ حامد رضا اور ناصر شیرازی وہاں ضرور جائیں گے. آپ ہمیں ماریے گا, ہم وہاں سے قبرستان جائیں گے. دوسرا, آج آپ نے دہشت گردی کے خلاف جہاد کا اعلان کیا ہے, کیوں, کس طرح جہاد کریں گے, اس جہاد کے خد و خال کیا ہوں گے؟ فیصل رضا عابدی صاحب, کیا حکومت آپ سمجھ رہے ہیں مکمل طور پہ ناکام ہو گئی ہے کہ آپ نے یہ ضرورت محسوس کر لی کہ چلو نکل پڑو, اور آپ نکل پڑیں؟ میں جب آ رہا تھا مجھے پولیس کے کچھ افسران کی کالز موصول ہیں. انہوں نے کہا اگر آپ لوگ آئے تو پھر آپ کو لاٹھی ڈنڈے ٹیئر گیس ملے گی, گولی بھی چلے گی. دیکھیں میں نے یہاں بیٹھ کے 5 سال تک اپنی وردی کو عزت دی ہے اور دلانے کی بات کی ہے. یہ ممکن ہی نہیں کہ میں کسی کو بولوں کوئی ایجیٹیشن کرے, خبردار کچھ نہیں, ہم ہی جائیں گے. کوئی نہ آئے, چلو کوئی نہ بھی آئے گا تو ہم تو کھڑے ہیں نا, ہم جائیں گے. اور آپ ہمیں لاٹھی بھی ماریے گا, آپ ہمیں ڈنڈے بھی ماریے گا, آپ ہمیں ہمارے گریبان بھی پھاڑیے گا, آپ ہمیں گولی بھی مار دیجیے گا, ٹیئر گیس بھی مار دیجیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا علی کا قول ہے کسی سے عقیدت اور محبت کو آزمانا ہو تو آخری نہج تک جاؤ, نتیجہ چاہے جو بھی نکلے. آخر میں یا تو تمہیں ایک بہترین دوست ملے گا یا تاریخ کا بدترین سبق. تو میں یہ سبق لینا چاہتا ہوں. اگر ہم نے آپ کی اتنی مہربانی کی ہے, اور ہمارا کوئی ایجنڈا بھی غلط نہیں ہے, ہم تو آئین اور قانون کو رد کرنے سے بچانے کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں, اسی کو مضبوط کر رہے ہیں, کسی کو نہیں مضبوط کر رہے ہیں, آپ کو مضبوط کر رہے ہیں. تو بے شک ہاں آپ ہمیں ماریے گا, اور یہ آپ سے وعدہ ہے. نہیں اگر نہیں, وردی بھی ہمیں مارے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مارے ہمیں, ہم آپ کو پھر بھی کہیں گے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا حسین, اور پاکستان زندہ باد. کوئی ایجیٹیشن نہیں. میں سب کو آج یہ اطلاع دے رہا ہوں, وصیت سمجھیں جو بھی سمجھیں, کل ہم جائیں گے انشاءاللہ اپنے ملک کے لیے اور کھڑے ہوں گے. ماشاءاللہ کی چاپ کیسے سنائی دے رہی ہے؟ آپ نے مجھ سے پہلے پوچھا کہ ہم جہاد کیسے کریں گے, اس کے خد و خال کیا ہوں گے؟ اتحاد بین المسلمین سے کریں گے, پاکستانی بنا کے کریں گے. یہاں سے لے کے غیور پختونوں, میں آپ کو بتاؤں, میں محسودوں کے خلاف تھوڑی ہوں. لیاقت اعظم محسود, ہاشم محسود میرے بھائی تھے, میرے بازو تھے, دونوں کو شہید کیا دہشت گردوں نے. پختونوں کو شہید کیا, علماء کو شہید کیا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو کل اسلام آباد میں یا مولانا شمس الرحمان کا قتل ہوا, میں ان پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں, میں لعنت بھیجتا ہوں. لیکن جب میرے لیے بینر لے کے کھڑے ہوئے تو میرا حق بنتا ہے نا میری گرفتاری کے لیے. تو میں بھی تو جاننا چاہوں گا جو آپ نے قاتل پکڑے ان کے پیچھے لوگ کون ہیں. اب تو رپورٹ آ گئی ہے آپ کے پاس, تو ذرا لائیے تو صحیح ان علماء کو مارا کس نے. اچھا ٹھیک ہے, میرا کام ہے قوم کو یکجا کرنا. اس میں ہر وہ قوت چاہیے پارس میری بہن جس پہ دھماکے ہوئے ہیں, جس کو دھمکیاں ملی ہیں, اور وہ آج بھی نہتے جو ہے قانون پہ اعتبار کر کے کھڑے ہوئے. ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ انہوں نے قانون پہ اعتبار کیا. میری نظر میں وہ بڑے محترم ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے شہداء کو, خاص طور پہ وردی کے شہداء کو کنٹروورشل کیا, ہم کل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ لشکر امام حسین کے شہداء ہیں, ہمارے مملکت پاکستان کے شہداء ہیں. اس مملکت کی حرمت بچانا اگر کام ہے, میں یہ وعدہ کر چکا ہوں, میں سیاست چھوڑ چکا ہوں, کلیئر. اور میں یہ آگاہ کرتا چلوں کہ مجھے آخری جو ڈیوٹی دی گئی تھی میرے پارٹی کی طرف سے, حکومت ناکام ہو گئی ہے. دیکھیں حکومت کہاں ہے کامیاب, آپ مجھے بتا دیں. نہیں تو قانون نام کی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا, اگر وہ قانون کو فالو نہیں کرے تو آپ بھی وہی کریں گے, آپ بھی قانون کو ہاتھ میں لیں گے. نہیں, ہم نے قانون کو ہاتھ میں لینے کو کب کہا ہے, ہم تو اپنی لاش دینے جا رہے ہیں.
ہم نے کب کا کام؟ آپ تحریک چلانے کی بھی بات کر رہے ہیں نا؟ تحریکوں کا نام ہی ڈیموکریسی ہے. یہ ایم آر ڈی کی تحریک کیا تھی؟ آخری حل تحریک کی تحریک کیا تھی؟ نہیں، ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سے 256 آرٹیکل 5 آرٹیکل 20 کا خاتمہ کر دیں 2/3 اکثریت سے اور کر لیجئے، یا اس کے تحت ان کو ڈسارم کیجئے. وہ آپ سے اتنے پیار کرتے ہیں نا، مملکت سے اتنا پیار کرتے ہیں، تو وہ اپنے اسلحے کو سرنڈر کر دیں، اور اس کے بعد اگر وہ نظام شریعت کو پارلیمنٹ سے یا ریفرنڈم کے ذریعے لانا چاہیں تو ویلکم کریں. اسی لیے تو وہ بات کر رہے ہیں مذاکرات کی. میری بہن، یہ قتل بھی کر رہے ہیں، کوئٹہ میں بم بھی پھاڑ رہے ہیں، ہمیں دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، آپ مذاکرات بھی کر رہے ہیں. مذاکرات پہ اگر وہ بیٹھے ہیں تو یہ کارروائیاں بند کر دیں. نہیں، وہ کہہ رہے، حکومت کو کہہ رہی ہے نا مسلسل کوششیں کر رہے ہیں، سبوٹاج کر دیتا ہے کبھی امریکہ اور کبھی جو دوسری جو نہیں چاہتی. آپ کریں نا. میں نے دیکھیں، میں اس کو رد نہیں کرتا، میں اس کا احترام کرتا ہوں جو قرآن پڑھتا ہے اور تبلیغ کرتا ہے. میرا مسئلہ صرف ان سے جو بندوق اٹھاتا ہے اور سوچ مسلط کرتا ہے، جو دھماکہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لاگو کرو، یہ نہیں، یہ غلط طریقہ ہے. آپ نے اگر دیکھیں، میں تبلیغ کریں، آپ دیکھیں جو تبلیغ کرتا ہے اس سے آپ کو مذاکرات کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتا دیں. مذاکرات سے قائل کرنے میں برائی کیا ہے؟ تو آپ اس کو ڈسارم کر دیں نا. آرٹیکل 256 میں لکھا ہے کہ ان سے کہیں کہ اسلحہ چھوڑو. مان لیں گے وہ؟ تو پھر ان پہ کیوں تنقید کر رہے ہیں اور ان کے صبر کا کیوں امتحان لے رہے ہیں، جو 12 سال سے آپ کے اس صبر کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب آپ قانون پہ چلیں گے؟ پھر وہ بھی اسلحہ اٹھا لیں. آپ جو تحریک چلا رہے ہیں اس کا مقصد آپریشن ہے یا مذاکرات کی ان کوششوں کو سبوٹاج کرنا، نقصان پہنچانا جو گورنمنٹ کر رہی ہے؟ اچھا، تو پھر ایک کام کیجئے نا، جو راولپنڈی کے اندر مسجد پہ حملہ کرنے والے پکڑے ان کو بھی مذاکرات کر لینا. پھر انہوں نے بھی 170 مسجدوں پہ اپنی ذمہ داری قبول کی اور امام بارگاہوں پہ عید میلاد النبی پہ. یہ کس طرح کا قانون ہے؟ مجھے بتا تو دیں آپ. پھر جو جیلوں کے اندر 1-1 2-2 قتل کر کے پکڑے ہوئے گئے ان سے بھی کر لینا مذاکرات. یہ بھی تو کرمنل ہے یار. بھتے لینا، اغوا تاوان کرنا. ان کے وہاں گوداموں کے اندر 170 تاجر پاکستان کے پڑے ہوئے جو روز پیسے دے کے آ رہے ہیں، خوف کے ہمارے وہ بھی نہیں لکھا رہے. آپ نے اب بھی اگر مذاکرات کرنے ہیں تو پھر آپ پاکستان کے اندر جگہ جگہ وزیرستان دیکھیں گے. پھر ریٹ آف گورنمنٹ کہاں گئی؟ پھر لا کہاں گیا؟ پھر یہ ہم کس لیے پولیس کو اور وردی کو احترام دیتے ہیں؟ آپ کی وردی پہ جو بندوق اٹھائے ان کا قتل عام کرے. آپ کم سے کم وردی سے تو پوچھ لیں کہ آپ نے جو جنگ ڈکلیئر کی ہے پھر اس کو تو ختم کیجئے. آپ جنگ ڈکلیئر کر چکے ان سے. آپ نے جب جنگ ڈکلیئر کر دی تو آرٹیکل 245 کے تحت آپ ان کو اختیار دیں گے نا. وہ تو جنگ ڈکلیئر کر چکے ہیں اور آپ ان کو اختیار نہیں دے رہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجبور ہو کے. میں نے کل بھی کہا تھا وردی مجبور ہو کے کہہ رہی ہے کہ اگر دہشت گردی کا حملہ ہوا تو ہم جواب دیں گے، لڑیں گے نہیں، جواب دیں گے. جب آپ 245 کے تحت اختیار دیں گے تو وہ سوات کی طرح جنگ لڑیں گے. اور آپ نے اگر یہ اختیار نہیں دیا اور انہوں نے اپنے حکم کے تحت اس آپریشن کو اور اس جنگ کو شروع کر دیا، اس کو مارشل لا. حکومت کیوں نہیں اختیار دینا چاہ رہی؟ تو یہ لوگ ہی انہیں کے یہ دھماکہ کر کے لائیں. آپ کو نہیں پتا کہ یہ کرم فرمائیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور فوج دو مختلف ڈائریکشنز میں سوچ رہے ہیں اس وقت؟ کمال ہو گیا. تو پھر جنگ کو ختم کیجئے نا. پھر جنگ کس لیے ڈکلیئر ہوئی؟ فیصل صاحب آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں کہ آپ تنقید کرتے ہیں گورنمنٹ پہ کہ مذاکرات نہ ہو، لیکن آپ ایک بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ایک سوال کہ جو سیکیورٹی کے امور ہیں وہ سیاسی جو ہماری حکومتیں ہوتی ہیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے ہیں. جن کے ہاتھ میں اصل سیکیورٹی کے امور ہوتے ہیں وہاں آپ بھی بات نہیں کرتے، وہاں آپ کی زبان بھی خاموش ہو جاتی ہے، وہاں آپ کے پر بھی جل جاتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میری ذاتی سوچ ہے. یہی کل شہداء کے لواحقین سے پوچھنا تھا کہ یہ ساری صورتحال ہے، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے شہید ہیں نا، آپ کیا کہتے ہیں؟ اسی لیے تو کنونشن بلایا تھا، جلسہ تھوڑی بلایا تھا، ایک 4 دیواری میں بلایا تھا آپ کی ان ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور عورتیں، بچے اور ضعیف آ رہے تھے. ان سے کیا خطرہ ہے؟ پھر سڑک پہ پھینک دو تو مار رہے ہو نا ہمیں. پوری دنیا کے ہر دہشت گرد کے سیکیورٹی یہ پورا پاکستان جانتا ہے. اور جن پہ خطرات ہیں وہ تنہا گھوم رہے ہیں. تو آپ ہمارے قتل کا موجد بن رہے ہو نا. آپ لوگ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دہشت گردوں کو مار دیں، یہ کر دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سوات میں بھی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ یہی صورتحال تھی نا. یہی مقبوضہ شمالی وزیرستان میں بھی ہے. تو آپ نے جب آپ کے قافلوں پہ بھی اب وہاں سے حملے ہو گئے اور آپ اس صورتحال میں آئیں گے تو آپ نے اس قانون کے تحت چلنا ہے، فیصل رضا عابدی کے تحت نہیں چلنا. اس آئین پاکستان میں جو چیز درج ہے حکومت اس کے تحت چلے گی یا ان کے فرمودات کے تحت چلے گی جو رات کو سو کے ان کو خواب میں آتے ہیں اور صبح آ کے یہ بیان کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے
کہ یار سلام ہے ان لوگوں پہ جو 82,000 لاشیں اٹھانے کے باوجود آج اس کے تحت چل رہے ہیں اس مملکت کو بچانے کے لیے. میں یہ فرق واضح کر رہا ہوں. آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں طالبان موجود, ہر پولیٹیکل پارٹی میں کہیں نہ کہیں طالبان والی سوچ موجود ہے. آپ کہتے ہیں طالبان سے طالبان مذاکرات کر رہے ہیں, تو پھر آپ کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ مذاکرات حل ہی نہیں ہے, تو پھر حل کیا ہے؟ جنگ کریں. مولانا سمیع الحق نے خود کہا ہے کہ میں ان کا والد ہوں. کیا مطلب ہے آپ کا؟ تو پھر طالبان ہوئے نا. وہ تو کہتے ہیں جو طالبان کا مطالبہ ہے وہی ہمارا ہے. آپ نے پڑھا نہیں آج ان کا بیان؟ تو ان سے بلا کے پوچھئے نا, مجھ سے تو نہیں پوچھ سکتی آپ یہ سوال. آپ چاہتے ہیں فوج مزید ایک نئی جنگ میں الجھ جائے؟ نہیں تو ہم مر جاتے ہیں نا, مرتے رہتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ بھی تو بتائیے ہم نے مرنا کب تک ہے؟ مسئلے کا حل ہے نہیں, مرنا کسی مسئلے کا حل ہے. جب ہماری زندگی نہیں ہے تو آپ کے لیے کیوں جیے ہم؟ پھر آپ لوگ بھی تو مرے نا پاکستان کے لیے, خالی ہم نہیں مر رہے ہیں. یہ لاشیں ہم نہیں دینے کے لیے اس قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں. آپ بھی تو پاکستانی ہیں, آپ بھی تو نظریہ پاکستان کے رہنما بنتے ہیں, آپ بھی تو آئین پاکستان کا حلف اٹھاتے ہیں, آپ بھی تو پاکستان سے لے کے کھاتے ہیں. آپ ہی نے تو پاکستان نہیں تو آپ کو عزت دی ہوئی ہے, تو پھر پاکستان کے لیے صرف ہم کیوں مرے؟ یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ وہ کتاب تو لائیے. ان کو دھمکیاں ملتی ہیں نا, پھانسیاں رک جاتی ہیں. ان کو دھمکیاں ملتی ہیں کہ جو ابھی تک نہیں پہنچا وہ پہنچا دو, ورنہ کل مسئلہ ہو جائے گا. پھر تھدیاں جاتی ہیں اتنی, سب کو پتا ہے. ان سے بھتے لیتے ہیں. آپ الزام لگا رہے ہیں اس کا؟ یہ سب کو پتا ہے. راول پنڈی میں ہر کوئی جانتا ہے کتنے پیسے بٹے ہیں ابھی پچھلے دنوں, پوچھ لیجئے گا. ٹھیک, حکومت کہہ رہی ہے یہ کیا کہہ رہی ہے حکومت؟ حکومت کچھ نہیں کہہ رہی. نہیں, حکومت دے رہی ہے. ظاہر سی بات ہے. یہ آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ آپ جا کے ذرا خیبر پختونخوا میں دورہ کر کے آیا ہوں. میں نے وہاں جو پولیس کی حالت دیکھی ہے نا, میں اس آفیسر کا نام نہیں لے رہا, بڑا ہائی رینک آفیسر ہے. وہ کہہ رہا ہے ہم اس نہج پہ آ گئے, ہم سوچ رہے ہیں پولیس والے جو ہے نا ہڑتال کر دیں, چلے جائیں بس چھوڑ کے. لوگ بھاگنا چاہ رہے ہیں وہاں سے. وہاں ہڑتال ہونے والی آنے والے دنوں میں. مجھے یہ ANP کے ایک مرکزی رہنما نے خود بتایا ہے کہ سب سے زیادہ جو اس وقت آنسو بہ رہے ہیں پولیس کے بہ رہے ہیں, سامنے درندے ناچتے پھر رہے ہیں. کو نہیں پتا جن کی وہاں حکومت ہے؟ آپ جائیے, آپ پوچھئے. میں تو ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں, پوچھ لیجیے جا کے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. آپ کے خیال میں پتا ہوگا ان کو؟ حکومت ہے نا. پشاور میں ہر کسی کو پتا ہے. پشاور میں ہر کسی کو پتا ہے. حکیم اللہ محسود انہی کے آدمی ہیں نا. عمران خان کیوں مذاکرات کرنے پہ زور دے رہے؟ تو انہی کے لوگ ہیں نا, سب سے زیادہ وہی تو فیور دیتے ہیں ان کو. میں نے یہ امریکہ کے کیا دشمنیوں کی بات کرتے ہیں. میں نے یار یہ سفارت خانے کا بتایا تھا کہ یہاں پر ایک بنکر بن رہا ہے فوجیوں کا, 7,000 فوجی آ رہے ہیں, کمانڈو. تم افغانستان میں فوجی ڈھونڈ رہے ہو, برابر میں آ رہے ہیں بم پروف بنکر درجنوں ایکڑوں پہ, جس میں ہیلی کاپٹر بھی لینڈ کریں گے. یار اس پہ تمہاری آواز نہیں ہے ابھی تک کسی کی. کیسے امریکہ کے مخالف ہو تم؟ یا پھر یہ صحیح بن رہا ہے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو پھر میں جا کے شگون کا ناریل پھاڑ کے آتا ہوں نا اس کے چبوترے پہ, شگون کے طور پہ, کہ آپ تو اچھی چیز بنا رہے ہیں. نہ ہمارے پاکستان میں کسی مولوی کو اعتراض ہے, نہ مفتی کو اعتراض ہے, نہ صحافی کو اعتراض ہے, نہ اینکر کو اعتراض ہے, نہ کسی پروڈیوسر کا اعتراض ہے, نہ کسی عمران خان کو ہے, نہ MQM کو ہے, نہ پیپلز پارٹی کو ہے, نہ نون کو ہے. کسی کی آواز ہی نہیں ہے اس کے اوپر. اور اس کے اوپر یہ ہے عدالت میں کیس. عدالت کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اوپر. عدالت میں اگر مسئلہ ہوتا تو عدالت اتنا تھوڑی بننے دیتی, فیصلہ کرتی نا. فیصلہ ابھی تک پینڈنگ ہے. تو جب عدالت کو بھی اعتراض نہیں ہے, کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے, تو فیصل رضا عابدی کو کس چیز کا اعتراض ہوگا؟ شگون کا ناریل پھاڑیں گے. یہ رہا کیس, یہ رہا. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیفٹیننٹ کرنل انعام الرحیم ورسز فیڈریشن آف پاکستان. یہ ہے. اور سنیں پاکستان کو اعتراض نہیں ہے تو کسی کو کیا اعتراض ہوگا؟ ہاں تو وہی تو بتا رہا ہوں. تو فوجی آ رہے ہیں نا, تو پھر افغانستان کے فوجیوں کی کیوں فکر لگی پڑی ہے آپ کو؟ آپ کے ملک کے اندر کمانڈو آ رہے ہیں, یہ اتنا بڑا بن رہا ہے. یہ رہا, ٹھیک ہے, یہ بم پروف, یہ رہا. ابھی کسی نے نہیں دیکھا, ہو سکتا ہے کسی کی نظر نہ پڑی ہو سفارت خانے کے اندر بنتے ہوئے. اس میں جائے گا کون پوچھنے کے لیے؟ سفارت خانہ تو خود ایک مملکت ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا فیصل رضا عابدی صاحب, آپ کے خیال میں اس وقت طاقت کا مرکز کہاں ہے؟ اسلام آباد, راولپنڈی؟ مجھے یہ نہیں پتا, لیکن کچھ دنوں بعد یہاں ہوگا. برابر میں کہاں ہے؟ ابھی کہاں ہے؟ کیا لگ رہا ہے ابھی کہاں ہے؟ ابھی تو وزیرستان میں, طاقت کا مرکز شمالی وزیرستان. وہ کھلے عام دھمکیاں دے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, دندناتے پھر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خالی خاموشی سے آپ پاؤں میں جھکے ہوئے. آپ کہہ رہے ہیں پلیز مذاکرات کر لیں, وہ کہتے ہیں چلو چلو بھاگو ہم نہیں کرتے. نہیں پلیز کر لیں, چلو چلو ہم بھاگو ہم نہیں کرتے. نہ حکومت کی چل رہی ہے نہ فوج کی چل رہی ہے. یار اس طرح کر کے جو حکومت کھڑی ہو, پلیز مذاکرات کر لو, بڑی مہربانی ہوگی, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. پاؤں پکڑ لیتے ہیں اب آپ کے آ کے, آپ مذاکرات کر لو. وہ کہتے ہیں چلو چلو ہم نہیں کرتے. تو آپ کو کہاں لگتا ہے طاقت کا منبع؟ فوج کو الجھانا نہیں چاہ رہے نا. فوج تو الجھی ہوئی, روز شہادتیں ہو رہی ہیں. کون کہہ رہا نہیں ہو رہی؟ یہ کس نے کہا آپ کو کہ فوج نہیں الجھی؟ فوجی تو الجھی ہوئی ہے. اس مملکت کو بچانے کے لیے جس پہ آخری امید ہے وہی کھڑی ہے. حل کیا ہے پھر اس کا؟ اس کو 18 کروڑ عوام کی بیکنگ چاہیے فوری طور پہ. اس فوج کو 18 کروڑ 17 لاکھ فوج نہیں بنو گے, اس مملکت کے اندر کوئی بھی عزت سے نہیں جی سکے گا. شام بن جائے گا یہ ملک. اس لیے یہ 82,000 افراد نے آج تک اسلحہ نہیں اٹھایا. اگر انہوں نے بھی اسلحہ اٹھا کے اسلامی قانون پہ خون کا بدلہ خون کے تحت آ گئے,
یار آپ کا آئین کہہ رہا ہے سیلف پروٹیکشن کے لیے جب کھلی دھمکیاں دے رہے ہو ٹی وی پہ آ کے کہ ان مرتدوں کو ماریں گے، مرتد کا مطلب ہی ہوتا ہے واجب القتل، تو یار وہ میڈیا بھی دکھائے تو پھر آپ ان کو داد دو نا، ان کو عزت کرو نا، ان لوگوں کی، شہداء کے لواحقین کی عزت کرو. اور میں تو ایک بات بتاؤں، آپ کے چینلز نے اس پوری موومنٹ کو، میڈیا نے، سوری آپ کے چینل نے، میڈیا کے مائنڈ سیٹ نے دبانے کی پوری کوشش کی. ہماری پریس کانفرنسز تک نہیں دکھائی گئی، ہمارے جلسے تک نہیں دکھائے گئے، لیکن آپ کے ٹکر سے چل رہے تھے. ٹکرز تو یار مذمت اور تعزیت کے چلا کرتے ہیں، ہماری اتنی بڑی موومنٹ کے صرف ٹکر ہی چلیں گے. نہیں، آپ کی پریس کانفرنس بھی دکھائی گئی ہے کچھ. تو ہمارا تو جلسہ ایک 1.25 لاکھ کا تھا گلگت کے پہاڑوں کے اندر، غریب گلگت بلتستانی آئے تھے، ان کو تو کسی نے نہیں دکھایا. میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مولا علی کا قول ہے کہ جب کسی سے نفرت ہونے لگے اس کا اچھا کام یاد کرو. میں آپ تمام صاحبان علم کا، اینکر صاحبان کا، مالکان کا، چینلز کا شکر گزار ہوں. یہ عزت دینے میں آپ لوگ کا بڑا کردار ہے، اور جتنا آپ نے ہمارے ساتھ کیا وہ ہمارے لیے فیئر انف ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں ایک بریک لے لوں یہاں پر، اس کے بعد کچھ اور بھی اہم ایشوز ہیں، ذرا اس پہ بھی آپ کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے. لیتے ہیں بریک، دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. اچھا فیصل رضا عابدی صاحب، کل الطاف حسین صاحب کے بیان سے یہ تاثر ابھرا کہ سندھ میں اردو بولنے والے سندھیوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے. آپ خود بھی اردو سپیکنگ ہے نا، کراچی سے آپ کا تعلق ہے، کیا خیال ہے کہ یہ جو MQM کا موقف ہے اس میں کتنی صداقت ہے؟ میں چاہوں گا کہ اس کا ذرا تفصیلاً جواب دوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے ان سے ہمیشہ اختلافات رہے ہیں، MQM سے، نظریاتی اور سیاسی. میں نے جلا وطنی بھی انہوں نے کرائی تھی، مجھے 4.5 سال رہا. لیکن پارس یہ حقیقت ہے کہ میں MQM کو نا اس وقت کی ضرورت محسوس کرتا ہوں. بہت شدید ضرورت ہے MQM کی میدان میں رہنے کی. میں ان تمام صاحبان عقل کو بتا دوں کہ ایک آدمی بھی مائنس نہیں چاہیے اس سوچ کا، ہر کسی کو ساتھ چاہیے. MQM ایک پارٹی ہے، اس کے فالوورز ہیں. ہاں الطاف حسین صاحب، ان کی پارٹی جو تطہیر کا عمل کر رہی ہے اس کو اور تیزی لائیں، کیونکہ ہر کراچی میں بسنے والا، ہر شعور رکھنے والا شخص جانتا ہے کہ آپ کے یہاں جو ہے ناصور کون ہے. وہ ناصور جب تک آپ نہیں نکالیں گے تو کوئی یقین بھی نہیں کرے گا. اسی طرح اور پارٹیوں کو بھی کرنا چاہیے، پیپلز پارٹی کو بھی، ANP کو بھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبے کا مطالبہ کرنا ایک بنیادی حق. میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. اسی سرائکی صوبہ تو باقاعدہ آفیشیل اناؤنس ہوا نا، صوبہ ہی بنا رہے تھے نا. تو اب وہ پارلیمنٹ اس کو بنائے نہ بنائے، پارلیمنٹ کا اختیار ہے. تو الطاف حسین صاحب نے جہاں تک صوبے کی بات کی ہے تو ایک سوچ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے وہ پارلیمنٹ میں لائیں، جس کو بنانا ہوگا بنائے گا، جس کو نہیں بنانا ہوگا نہیں بنائے گا. اور سندھ کے رہنے والوں کو یہ بتا دوں کہ آپ سالہ سال سے سندھ میں موجود تھے. 1890 سے آپ کی قبریں بھی وہاں موجود تھیں، لیکن آپ کے پاس مالکانہ حقوق نہیں تھے. تو پیپلز پارٹی نے جس کو ڈیوٹی دی، اس 25 لاکھ سندھیوں کو وہاں کا مستقل شہری اور ان کے گھروں کے مالکانہ حقوق دینے والا میں تھا، اردو بولنے والا. یہ ہے ہمارے اندر پیار اور محبت کا. امتیازی سلوک ہو رہا ہے یار، میرے ساتھ تو نہیں ہو رہا نا، وہ میرے ساتھ کر رہے ہیں. مجھ جیسے اردو بولنے والے کو سندھیوں نے گولیوں کی تر آوازوں کے سائے میں نکل کے تپتی دھوپ میں ووٹ ڈالا. یہ ہے ان کا اردو بولنے والوں سے پیار کرنے کا نتیجہ. گورنمنٹ کے اندر یہ پالیسیز ہوتی ہیں کہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہاں جہاں تک ملک کی سوچ ہے، میں نے وہی بتا رہا ہوں. میں نے ان کی تقریر نہیں سنی، میں نے صرف ٹیلی ویژن پہ کچھ وہ دیکھا ہے. میں یہ بتاؤں کہ جہاں تک ملک کی سوچ ہے نا، تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ جو ہم طالبان سے 5 سال جنگ لڑ رہے ہیں نا، یہ اس ملک کے لیے لڑ رہے ہیں. اس کی سرحدوں کی تحفظ کی ہم نے قسم کھائی ہے بحیثیت قوم. اور جنگیں فوج اکیلے نہیں لڑتی، قومیں لڑتی ہیں. تو برائے مہربانی اس پہ آپ نظر ثانی کریں یا کلیئر کریں. یہ مطالبہ ہے، کل کی تقریر دھمکی ہے، معاملات سے توجہ ہٹانا چاہ رہے ہیں، یا واقعی میں الطاف حسین صاحب یا MQM اس وقت مشکل میں ہے، پریشان ہیں؟ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ اگر آپ کو کراچی میں آپریشن کامیاب کرنا ہے تو میرے گھر میں بھی کریں، شاہی سید کے گھر میں بھی کریں، فاروق ستار کے گھر میں بھی کریں، لیکن ساتھ ساتھ ان چند مدرسوں میں ضرور کریں جب کھلے عام مسئلہ دکھ رہا ہے. تو کچھ چیزیں متنازع ہو رہی ہیں. میری کراچی انتظامیہ سے گزارش ہے اس پروگرام سے، منصفانہ اگر آپ آپریشن کریں گے تو شاید یہ شکایت نہیں ہوگی. ٹھیک، ایک اور بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. اور الطاف صاحب سے بھی میری گزارش ہے، میری گزارش کو سمجھیں، اس کو یا تو کلیئر کر دیں کیا سوچ کے تحت ہوا ہے.
تاکہ نفرتوں کا عمل نہ آئے. اس وقت سندھ کے اندر یا پاکستان میں کسی نفرت کی ضرورت نہیں. ٹھیک. اچھا, ایک اور انہوں نے بڑی اہم بات کی, انہوں نے کہا کہ اگر پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چل سکتا ہے تو پھر سابق چیف جسٹس افتخار چودھری اور جنرل کیانی بھی اس کی زد میں آتے ہیں. فیصل رضا عبدی صاحب وہ کہہ رہے ہیں سب کو لٹکا دو, پرویز مشرف کو, جنرل کیانی کو, افتخار چودھری کو, مجھے یعنی الطاف حسین کو بھی. تو کیا پھر اس کیس میں ہر ایک سے باس پرس ہونی چاہیے؟ یار میری محترم بہن, بڑا پیارا سوال کیا آپ نے. میں کل سے اب تک الطاف حسین صاحب کے اسٹیٹمنٹ پہ رد عمل چیک کر رہا تھا. سب کہہ رہے ہیں پاکستان توڑنے کی بات کر رہے ہیں, پاکستان توڑنے کی بات کر رہے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے, اس کی تردید کرتے ہیں, اس کی یہ کرتے ہیں. کرو نا, لیکن میں یہی تو کہہ رہا ہوں جو پاکستان اصل توڑ لیں اس پہ بھی تو یہی کرو. یہی سوچ اس وزیرستان کے طالبان پہ بھی تو لے کے آؤ. یہی سوچ اس ازبک, تاجک, چیچن دہشت گردوں پہ بھی تو لے کے آؤ. یہی سوچ, یہ آئین کا حوالہ صرف سندھ کے لیے تھوڑی ہے. سندھی نہیں بنو, پاکستانی بنو. اپنے آپ کو پیپلز پارٹی یہی تو ظلم کر رہی ہے کہ سندھ کی پارٹی کے طور پہ لاتی جا رہی ہے. آپ پورے پاکستان کی بات کریں, مذاکرات بند کریں آپ. ورنہ یہ سوچ جس کو آپ اس آئین کو رد کر کے اس ملک میں پیدا کر رہے ہیں, یہ 17 تقاضے ہوں گے پاکستان میں. ہر جگہ جہاں ظلم اور بربریت کا نظام ہوگا وہاں یہی تقاضا تو سوچ لے کے آئے گا. جب 35 لاکھ گلگت بلتستان کے رہنے والوں کو تم عدالتی حکم کے باوجود ان کا حق نہ دو, اور انڈیا لوک سبھا میں ان کی سیٹیں قومی اپنی اسمبلی میں دکھائی جائے کالے کپڑے چڑھا کے, اور 66 سال سے وہ تمہارے پاکستان کی وفاداری کرے 16 اسکیل سے اوپر, گلگت والے کو گلگت میں ہی نوکری نہیں ہے, پاکستان میں کیا ملے گی؟ وہاں کی آبشاروں کو پانی بنانے کے لیے استعمال کرو. وہاں پہ 12 میگا واٹ 15 میگا واٹ چند کروڑوں کی مالیت سے بجلی وہ خود بنا رہے ہیں. 1 لاکھ میگا واٹ وہاں پہ بن سکتی ہے. آؤ, فری کی بجلی پڑی ہے. وہ تمام پاکستانیوں کو دعوت دے رہے ہیں. انہوں نے مجھے سفیر بنایا ہے کہ بولو بنگلہ دیش فیکٹریاں لے کے نہیں جاؤ, ہمارے گلگت میں آؤ, یہاں لگاؤ فیکٹریاں. ٹھیک. تو آپ یہ چیزیں ختم کریں. آپ پاکستان کو پاکستانی کی حیثیت سے دیکھیں. میں نے سیاست کے نمک کو حلال کیا 5 سال اپنی پارٹی کا تحفظ کر کے. اب میں مٹی کا قرض اتارنے نکلا ہوں, اور میرے ساتھ عاشقان رسول موجود ہیں. میں نے کہا یہ درودی بارودی جنگ ہے, اس کے اندر کرسچن بھی الاؤ ہے جو محمد کے نام کے ساتھ پیس بھی اپون ہم لگائے. ٹھیک ہے, یہ ایجنڈا ہے میرا. ٹھیک. آپ کو اور سنیں, جو شک کر رہے ہیں نا, میں ان کو بتاؤں, آپ کو آپ کے بچوں کی آزادیاں خوشیاں مبارک ہو, لیکن فیصل رضا عبدی, حامد رضا اور ناصر شیرازی, یہ 3 وہ لوگ ہیں جس کو آنے والی قبر کی زندگی تک نہ خوشی میں اثر ہوگی نہ آزادی میں. آپ جب مارشل لا کی بات کرتے ہیں نا, جب آپ مارشل لا کی بات کرتے ہیں تب آپ پہ اس لیے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی, ایک ایسی جمہوری پارٹی جس نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں, ٹھیک ہے, جس نے جد و جہد کی ہے, اس پارٹی کا سینیٹر مارشل لا لگانے کی بات کرتا ہے. تو سمجھنا چاہیے نا کیوں پھر آپ سے یہ سوال کیوں نہ کیا جائے کہ یہ کس کی خواہش پہ آپ بات کر رہے ہیں. میں نے کبھی تقاضا نہیں کیا. میں نے کہا 245 کے تحت عمل کریں. اس سے قبل کے فوج اعلان جنگ کر کے خود نکلا. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, آپ کے پاس ٹائم ہے؟ جی جی بالکل بالکل. یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے. یہ جنگ میں 5 سال سے لڑ رہا ہوں. ایک بین الاقوامی جنگ بھی ہے. اقوام متحدہ کا خواب ہے. ابھی صرف بلوچستان سے 25-35 بلوچوں نے آواز ماری تھی, وہاں نمائندے پہنچ گئے تھے بلوچستان, یاد ہے آپ کو؟ اقوام متحدہ کا یہ خواب ہے کہ پاکستان کے اندر گرپ کرے, ایٹمی ٹیکنالوجی کو گرپ کر لے. میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں, یہ اگر کسی کو برداشت نہیں ہو الگ بات ہے. اور 3 اصول ہیں ان کے, جو بھی انٹرنیشنل قوت ہے نا, اقوام متحدہ نہیں, انٹرنیشنل مائنڈ سیٹ, اس کے 3 اصول ہیں. شیعہ مارو, شیعہ چیخے گا اقوام متحدہ ہو. اردو بولنے والا مارو, اردو بولنے والا چیخے گا اقوام متحدہ ہو. پختون مارو, پختون بولے چیخے کے بولے گا اقوام متحدہ ہو. تو فیصل رضا عبدی نے سب سے پہلے شیعہ بن کے شیعہ قوم کو فوج کا وفادار کیا. خبردار, ہماری فوج زندہ ہے, موجود ہے. تو یہ میں نے غلط کام کیا. تو کس کو آپ اردو اسپیکنگ پہ, یہ اردو بولنے والوں پہ اور پختونوں پہ یہ آنے والا ہے, یا جو بھی مذہبی قتل عام ہو رہا ہے. میں آپ کو قسم کھا کے بول رہا ہوں کہ اگر سیاسی جماعتوں نے اپنے قبلے درست نہیں کیے, یہ پختون اردو بولنے والی جنگ کا آخری نتیجہ نکلے گا یہاں پر. اور اقوام متحدہ کا خواب پورا ہوگا, وہ ادھر دھمکے گی. لیکن جب 17 لاکھ فوج یہاں پہ میری موجود ہے تو میں اپنی عوام کو اس کی طرف لگاؤں گا نا. یہ سیاستدان تو بلوں میں گھسے بیٹھے ہیں, ان کو بولے نا یہ صرف ووٹ لینے نکلیں گے. جب یہ ووٹ لینے آتے ہیں تو ہم جیالے, متوالے, ساتھی, جماعتی, سونامی ہو جاتے ہیں. اور جب ہم لاشیں اٹھاتے ہیں طالبان سے تنا لڑ رہے ہوتے ہیں, یہ آپ ہی کی جنگیں ہیں نا, تو ہم تنا لڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں تو شیعہ ہے, یہ تو سنی ہے, اقتدار ہوتا ہے, یہ تو اقلیت ہے, یہ اختیار کہیں اور ہوتا ہے. پارس, یہ آرٹیکل 20 ہے, اس سیاستدانوں نے بنایا ہے نا, اس کے تحت تمام لوگوں کو یہاں مذہبی آزادیاں ہیں, دائرہ کار میں رہتے ہوئے سب کو آزادیاں ہیں. ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے جلسوں میں بلا کے ہم سے ٹھمکے تو بہت لگوائیں.
یہ 12 ربیع الاول اور عاشورہ کے جلوسوں پہ جو پابندی کا مطالبہ ہے اس پہ سیاستدانوں کا موقف کدھر تھا؟ انہوں نے امام حسین اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خالی بیانات دینے عاشورہ پہ اور 12 ربیع الاول پہ؟ یہ آئے نا نکل کے اس کے اوپر موقف لے کے آئے کہ یہ عاشقان نبی نہیں ہے؟ یہ سب غائب ہیں. بس وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اقتدار ہوتا ہے، اختیار نہیں ہوتا. ابھی دیکھیں نا آپ ہی کے پارٹی کے وہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کیا کہا. انہوں نے کہا آدھی اسپیس جوڈیشری کے پاس تھی، آدھی فوج کے پاس تھی، میرے حصے میں آئیں گالیاں. آپ نے ایک وقت میں ان کا بڑا فیور کیا ہے نا فیصل صاحب. افتخار چودھری پہ اسی پہ تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اس نے ایک منتخب وزیر اعظم کو بھیجا ہے. اگر پرویز مشرف پہ لگنا چاہیے تو اس پہ کیوں نہیں لگنا چاہیے، اس جوڈیشل مارشل لا ایڈمنسٹریٹر پہ؟ کیانی صاحب کا بھی نام لیا نا. تمام آئیں گے، تمام صرف کیانی صاحب نہیں آئیں گے. وہ 70ویں ترمیم پہ جن پارلیمنٹرینوں نے مہر لگائی ہے نا ان سب کو پھانسی کے پھندے پہ جانا پڑے گا. وہ کس طرح انہوں نے نل اینڈ وائٹ کیا اس کو 12 اکتوبر کے اقدام کو. ایک پرویز مشرف پہ ظلم بند کریں ظلم، اس کا اور کچھ اس کا اچھا ہو یا نہ ہو. میری نظر میں یہ ہے کہ وہ طالبان اس کے بھی دشمن ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ چاہیے. طاہر القادری بھی ہمارے ساتھ چاہیے. ہر وہ عاشقان نبی چاہیے اور تمام اقلیت چاہیے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت رکھتے ہیں. اور اس میں تمام اینکر صاحبان بھی چاہیے. آپ لوگ میری بہن ہیں، آپ نے بہت بہادری کے ساتھ مجھے 2 بار موقع دیا، لیکن میں تمام اینکر صاحبان سے کہوں گا میرا کام آپ لوگوں پہ کوئی انگلی اٹھانا نہیں ہے. لیکن پاکستان کی حفاظت صرف 3 لوگوں پہ بھی فرض نہیں ہے. اگر ہم صحیح کہہ رہے ہیں تو اس کو آواز بنا لیجئے نا، فوج کو مضبوط کیجئے، فوج کو مضبوط کیجئے. مارچ سے پہلے کیا ہونے جا رہا ہے؟ میں نے چانپیں سنی ہیں، میں نے یہ بالکل میں چانپ سن رہا ہوں ماشاءاللہ کہ میں نے آپ سے 12 کہا 245 پہ اگر آپ نے فوج کے اعلان کردہ جنگ کے مطابق ان کو اختیار نہیں دیا، ٹھیک وہ اپنے اختیار سے خود نکل پڑیں گے. اس کو ماشاءاللہ کہتے ہیں. پرویز مشرف نے ماشاءاللہ تھوڑی لگایا تو اس کی توہین کی تھی. ماشاءاللہ اس کو نہیں کہتے. یہ کورٹس پھر پی سی او پہ لے کے آؤ گے آپ ماشاءاللہ لگا کے، تو آپ نے کیا ہمیں مریخ سے آیا ہوا سمجھا ہوا ہے؟ یار خدا کو مانے. پی سی او پہ بٹھایا لا کے آپ نے معافی میاں صاحبان کو دی نا. یار یہ کتاب میں نے دکھائی ہے. آج میاں صاحب کہہ رہے تھے مجھے نوجوانوں پہ پورا یقین ہے کہ وہ یہ قرضہ ضرور واپس کریں گے. میاں صاحب وہ کریں نہ کریں، لیکن خدا کی قسم یہ عدالت کا فیصلہ ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے نا اس مملکت کے 6 ارب روپے نکلتے ہیں، یہ تو ذرا واپس کریں. اچھا آپ نے عدالت کی بات کر دی ہے نا، مجھے اب ایک بات بتائیں، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یہ عدالت عدالتوں پر بہت ٹھیک، آپ عدالتوں پہ بہت تنقید کرتے رہے نا. اب فیصل رضا عابدی صاحب مطمئن ہیں آپ، یا آپ کی شکایت ابھی بھی ایز اٹ از ہیں، اپنی جگہ موجود ہیں؟ میں کسی جج پہ قطعاً تنقید نہیں کرتا جس نے پی سی او پہ حلف نہیں اٹھایا. میں نے اسی لیے آنریبل چیف جسٹس جناب تصدق حسین جیلانی صاحب کا، لیکن میرا ان سے ضرور مسئلہ ہے جو پی سی او پہ اسی عدلیہ نے رویہ چینج کیا ہے آپ کے خیال میں؟ عدلیہ کا فیصلہ بولے گا. دیکھیں ابھی تک فیصلے نہیں آئے. ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک حکم نامہ دیا ہے کہ سابق چیف جسٹس جو جسٹس ہیں افتخار چودھری صاحب، ان کو بلٹ پروف گاڑی دی جائے، سیکیورٹی دی جائے، اور اگر نہیں دی گئی تو جن کے پاس ان سے میں آپ کو پورا بتاتا ہوں. ان کو بلٹ پروف گاڑی دی جائے، اگر گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے تو پارلیمنٹرین سے لے کے دی جائے، اور اگر کسی نے ان کی سیکیورٹی کی طرف درخواست لگائی تو اس پہ 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. تاریخ میں اس فیصلے کو اہل علم اور اہل دانش کے پاس ضرور رکھ کے پوچھنا کہ یہ عدالتیں بہتر ہیں یا ماشاءاللہ کورٹ ہی بہتر ہے. سوچئے گا، کیونکہ ہمیں تو لاٹھی بھی نہ دی جائے، ہمیں تو تنا چھوڑ دیا جائے، ہمارے ضعیف عورتوں اور بچوں کو کنونشن سینٹر سے نکال کے سڑک پہ پھینک دیا جائے، پتہ نہیں آنے بھی دیتے نہیں آنے دیتے. لیکن اب یہ ان چیزوں کا وقت نہیں ہے. اگر اس حکومت نے آئین اور قانون کے تحت فیصلے کیے میاں صاحب کی، آپ سے ہمارا وعدہ ہے ہر اول دستہ بن کر ان کا ساتھ دیں گے قدم بہ قدم، اور ان کا تحفظ کریں گے اور اس حکومت کو کامیاب کریں گے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے. اس لیے سیاست چھوڑ کے طالبان سے مذاکرات نہیں کریں اس کنڈیشن پر. دیکھیں مذاکرات کریں گے تو پھر میں نے بتایا نا باقیوں سے بھی کریں نا. پھر جو کل کو بندوق اٹھا کے اسلامی قانون تک آئے گا اس سے ہتکڑی لے کے نہیں جانا. پھر آپ پاکستان میں اگر یہ چیز رائج کرنی ہے انارکی پھیلے گی. چلیں اچھا ابھی بات ہم نے عدالت کی نا، ایک بات اور بڑے آپ دعوے زور و شور سے کیا کرتے تھے کہ ارسلان افتخار کو عدالت میں لے کر جاؤں گا اور ان کی کرپشن کو بے نقاب کروں گا، تو وہ دعوے اور وعدے کہاں گئے؟ ہوا ہو گئی باتیں. یہ عدالت میں کیس ہے، یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس ہے. قانون دان آ کے بول دیں گے میں جھوٹ بول رہا ہوں. یہ فیصل رضا عابدی کا وہ کیس ہے جس پہ افتخار چودھری سے منسلک تمام وکیل مل کے آ جائیں اور یہ اکیلا کیس میں لڑوں گا اور اس کو جیت کے دکھائے چیلنج کے ساتھ. کیوں نہیں لڑے گا؟ میں تو اس پہ یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں. اس پہ رپورٹ پڑی ہوئی ہے سینٹ کے اندر، ہوگی اس پہ انکوائری ہو گئی. اس پہ خود چیف جسٹس نے پی سی او چیف جسٹس نے کرائی ہے صاحب کا، اور کس سے کرائی ہے؟ اپنے من پسند ایف آئی اے کے افسران سے کرائی ہے. وہ رپورٹ مرتب ہو کے سینٹ کے چیئرمین نے پورے ہاؤس کے سامنے کہا ہے کہ ہم وہ رپورٹ پیش کریں گے. 1 سال ہو گیا نہیں پیش کر رہے نا. وہ رپورٹ پیش کریں، اس میں یا تو میں جیل جاؤں گا یا افتخار چودھری پہ آرٹیکل 6 لگے گا. اور اگر میں جیل گیا میں سارے پیسے واپس کروں گا جو میں نے تنخواہ میں لیے ہیں. لیکن میرا فیصلہ کریں، میں پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھنا چاہتا، میں نے چھوڑ دی سیاست. اور میں یہ بتا دوں
سیاست میں زرداری صاحب کے سامنے چھوڑ کے آیا تھا. مجھے آخری ڈیوٹی 11 مئی کے الیکشن سے پہلے بلا کر پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئٹہ کی دی گئی تھی. میں نے ریفیوز کی اور یہ کہہ کے کہا تھا کہ میں نے سیاست چھوڑ دی, اور زرداری صاحب کو میں بتا کے آیا تھا کہ اب میں جنگ لڑنے جا رہا ہوں. تو میں کوئی سیاسی جنگ تھوڑی لڑنے جا رہا تھا, میں مائنڈ سیٹ بنا کے ان قوتوں کے سامنے پاکستانیوں کو یکجا کرنے کی جنگ لڑنے آیا تھا. یہی سوچ میں نے صاحبزادہ فضل کریم جیسے عاشق رسول سے لی, اور یہی زرداری صاحب کے تمام لیکچرز کے اندر موجود ہے. اسی پہ چیئرمین بلاول کی یہ تقریر سامنے آئی ہے اور میں ان کو خراج تحسین. چلیں ٹھیک, ابھی آپ نے پرویز مشرف صاحب کا بھی ذکر کیا نا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذاتی انتقام لیا جا رہا ہے, ان سے کون لے رہا ہے؟ یہ میاں صاحب نے کہہ دیا ہم نے معاف کر دیا, اب جو عدالت کہے گی وہی ہوگا. جب میاں صاحب کہنا ہم نے معاف کر دیا, سمجھنا وہ تو گیا. یہ پوری ہسٹری ہے. میاں صاحب کو انہوں نے معاف کر دیا, شاید یہی بہت بڑا ظلم تھا معافی نامہ دے کے. اور یہ کیس جس دن کھلے گا نا, پتہ چلے گا کہ یہ ماشاء اللہ لگا کیوں تھا اور کیس ہوا کیوں تھا. اس میں عدالت نے تفصیلی فیصلہ دیا ہے, ان تمام کے قابل احترام چیف جسٹس نے, ان تمام کے. تو میں آپ سے گزارش کروں, بینیفٹ کس کو ملے گا؟ پرویز مشرف کے ساتھ ظلم نہیں کریں آپ. اگر یہ چاہتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں لیڈر بنا رہے ہیں, 12 اکتوبر سے آئے نا, اس پارلیمنٹ کو بھی لے کے آئے تمام ارکان کو. کیسے انہوں نے ایک ماشاءاللہ کو جو ہے وہ وائٹ کیا وہاں پہ بیٹھ کے, ٹھیک, ہاؤ ڈے, کس طرح آپ سب آئیں, آپ کے بھی پھانسی کا پھندا لگے گا. آپ ہی نے تو طاقت دی ہے پرویز مشرف کو, اور پرویز مشرف کو اس لیے ضرور آرٹیکل 6 لگائے کہ افتخار چودھری کا تحفہ اسی نے دیا تھا. آپ کہہ رہے ہیں انہیں لیڈر بنایا جا رہا ہے, تو لیڈر ہی تو بن رہے ہیں. کون بنا رہے ہیں؟ یہ تقریر کرنا, جماعت بنانا, یہ لیڈری ہوتی ہے نا. اب لیڈر اس لیے بن رہے ہیں کہ دیکھیں میری بات سنیں, آپ جیل لے جائیں نا پھر ان کو. اڈیالہ جیل میں کیا مسئلہ ہے, چلیں وہاں پہ صرف غریبوں کے ہی سر کٹنے اور انہوں نے خطرے میں رہنا ہے. جب جیلیں ان کا ادارہ چھوڑے گا تو لے کے جائیں گے نا. میں یہ سمجھتا ہوں میری بات سنیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی کو فراموش کر دیں. میں نے 12 کہا, ٹھیک ہے, ختم کر دیں ماضی. اگر آپ پاکستان بچانا چاہتے ہیں نا تو میاں صاحب اب بس جانے دیں. چلیں آخر میں ٹائم کم ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر آپ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتے نا تو شاید مشرف چلا ہی جاتا. چلیں ٹھیک, بلاول بھٹو زرداری کو لانچ کیا گیا, ٹھیک ہے, کر دیا گیا ہے. لیکن فیصل رضا عابدی صاحب یک کے بعد دیگے جو ان کے ٹویٹس آ رہے ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ پارٹی لائن ہے؟ کیونکہ بہت سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں نا, ان کے ٹویٹس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے اس وقت نظر نہیں آ رہے ہیں. یا میرے 8-10 تو ویسے پیج بنائے ہوئے لوگوں نے, مجھے نہیں پتا کہ وہ ان کا اکاؤنٹ ہے یا نہیں ہے. بہرحال اگر آپ سمجھتی ہیں یہ ان کا اکاؤنٹ ہے تو میں اس ٹویٹ سے زیادہ تقریر کو توجہ دوں گا جو انہوں نے لڑکانہ میں کی, اور میں بہت خوش ہوں اس تقریر سے. ہر شہید کا لوائقین خوش ہے, ان کو بھی پتہ ہے خوش ہیں. چلیں آخری سوال, فیصل رضا عابدی نے کہا کہ لیکن میں ایک چیز بتاتا چلوں, یہ پیپلز پارٹی والوں نے جیسے فوراً سندھ کے اوپر بات آئی تو بیان دیے نا, پریس کانفرنس ہے یہ وہ. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, کم میری نہیں مانو, اپنے قائد کی تو مانو, کم سے کم اس پہ بھی تو اسی طرح پریس کانفرنس کرو نا, اس طالبان پہ نکل کے نکالو نا, منہ سے نکالو. تم نے قربانی چیمپئن ہو, 3 بار اقتدار انجوائے کر لیا. تم پہلے کیا تھے, صاحبہ کی قربانی کافی نہیں؟ بینظیر بھٹو صاحبہ کی قربانی کے صدقے میں ہی بول رہے ہیں اس کے خلاف, ان کے قاتلوں کے خلاف. فیصل رضا عابدی نے کہا کہ میں آصف علی زرداری کے ساتھ ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کے نہیں. میں نے سیاست چھوڑ دی, یہ ممکن ہی نہیں. آپ ڈائریکشنز کیا ہیں آپ کی, بلاول بھٹو زرداری یا کچھ اور؟ آپ بھی اگر طالبان کے خلاف بیان دیں گی نا تو میں ہر اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہوں جس نے طالبان کے خلاف آواز اٹھائی ہے. میرے پاس چوائس اس وقت سنی اتحاد کونسل اور مجلس وحدت مسلمین تھی, اس لیے ہم جڑ گئے. جو آتا جائے, اس کے علاوہ آپ کسی کے ساتھ نہیں, اور نہیں, خود آئے نا لوگ, اوکے آ جائیں, ہم نے تو نہیں روکا, لیکن تطہیر کا عمل کر کے آئے. چاہے ایم کیو ایم ہو, ایم کیو ایم نے اگر تطہیر کا عمل کر لیا, ایجنسیز کی, پولیس کی, عوام کی, سیاسی جماعتوں کی, سب کی شکایت ختم ہو جائے گی. بہت شکریہ فیصل رضا عابدی صاحب, آپ نے پروگرام میں شرکت کی, ٹائم نکالا. کابینہ نابینہ, کابینہ اور نابینہ بظاہر ہم کافی الفاظ ہیں, لیکن ان دونوں کا آپس میں ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن پھر بھی آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے پتہ نہیں کیوں لوگ دونوں الفاظ کو ایک ساتھ ہی بولتے ہیں. سوچئے گا, اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس خورشید کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.